अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन सालम व मरहबा बिकुम। मैं आप सब लोगों को इस ख़त्म कुरान के मौके पे बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमारी कोशिशें और कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वज्अलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैय्या। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे अमल को कबूल कर दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना के ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये दिन नसीब फ़रमाया कि आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं ये ख़त्म कुरान के इस मौके पर। जो शख्स भी इल्म के रास्ते में चलता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है और जो है उसके लिए अमल करना अल्लाह सुब्हाना ताला आसान बना देता है। इन दिनों में जो भी हमने नेकी का काम किया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दौरा कुरान में हमने जो भी पढ़ा इस पर हमें अमल करना आसान कर दे, क्योंकि जब हम दौरा कुरान कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, वो काम भी कर लेंगे। अच्छा, अब हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली ले आएँगे, फिर होता ये है कि हम जो है वो कर नहीं पाते। तो उसके साथ-साथ हमें अमल की दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो कुछ भी हमने सीखा है, हम तो अमल करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत कमज़ोर हैं। आपकी ही तौफ़ीक से हम इन चीज़ों पे अमल कर देते हैं। दौरा कुरान के दौरान जो है ये कहना चाहिए कि हम सरसरी तौर पे गुज़रे। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। सबको ऐसे ही फ़ील हो रहा होगा ना कि हक़ अदा ना हुआ है। ऐसे में दिल से आवाज़ आती है कि ऐ अल्लाह, तू हमारे अमल को ना देख, अपनी वुसअत रहमत को देख। तू हमें अपना कर्ब इनायत फ़रमाए, हमें अपनी इबादत की अपने कुर्ब इनायत फ़रमा दे। ह हमारी इबादत की वज़ह से नहीं, बल्कि अपने करम की बदौलत हमें अता फ़रमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अ, खुशी का मौका है तो हम सब मिल के तकबीरात एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। इतनी प्यारी सेइंग है, मैंने आप लोगों के साथ, मुझे दिल चाहा कि मैं शेयर करूँ। द कुरान इज़ द ओनली बुक वेयर द ऑथर इज़ द लव विद द रीडर। ये कुरान ही उस दुनिया की वो किताब है जिसका जो ऑथर है वो अपने पढ़ने वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। कितनी प्यारी बात है। तो जब भी हम कुरान खोलें और जब हम उसकी तिलावत करें, तो ये सोचिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो ऑथर है इस बुक के, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। कुरान की सिफ़ारिश देख लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद सिफ़ारिश करेगा और इसकी सिफ़ारिश मानी जाएगी। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो हमारी सिफ़ारिश करेगा। ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में बहस करेगा और ये किससे बहस करेगा? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहस करेगा हमारे लिए और इसकी तस्दीक की जाएगी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी तस्दीक करेंगे। जिसने इसको अपने सामने रखा, यानी इस पे अमल किया, इसको पढ़ा, ये जन्नत की तरफ इसकी रहनुमाई करेगा। और जिसने इसको अपने पीठ पीछे रख दिया, यानी उसने सिर्फ़ रमज़ान के रमज़ान ही उस कुरान खोला और उस पे ना तो उसने अमल किया, ना उसको पढ़ने की कोशिश की, ना उसने सीखने की कोशिश की, ना ही उसने कोशिश की कि उसको मेमोराइज़ करे, तो ये इसे हाँक कर जहन्नम में ले जाएगा। हाँक कर, देखा है ना जानवरों को कैसे हाँक कर ले जाया जाता है, कितनी एक ज़िल्लत की सी फ़ीलिंग हो रही होती है, तो उस वक़्त उन लोगों को इस तरह से हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। कुरान मजीद के एक हर्फ की तिलावत का अजर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान के एक हर्फ की तिलावत की, इससे इसके बदले में एक नेकी मिलेगी और एक नेकी का सवाब कितना है? 10 गुना। और रमज़ान में एक नेकी का सवाब कितना ज़्यादा है? 70 और उससे कहीं ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, यानी अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वो ये नहीं कहते, बल्कि अलिफ एक हर्फ,
لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، ہماری اس چھوٹی چھوٹی سی محنتوں کی کے بدلے میں وہ ہمیں کتنے بڑے بڑے اجر عنایت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری پیاری ٹیچرز جنہوں نے دورہ قرآن میں شرکت کی اور ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی، یہ جو ٹیچر ہے یہ اسٹوڈنٹس بھی ہے، کیونکہ اللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری زندگی آخری سانس تک ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہماری بہت پیاری ٹیچر سسٹر نسرین فاضل ہے، پھر ڈاکٹر فاطمہ، اس کے بعد سسٹر پروین، انہوں نے پہلی دفعہ دورہ قرآن میں شرکت کی، یاسمین بانو آپ سب ان کو جانتے ہیں، شائنہ اکبر، میں ہوں، اور شادیہ سیلیا، انہوں نے بھی پہلی دفعہ جو ہے دورہ قرآن میں ہمارے ساتھ یہ شامل ہوئی۔ اٹک اٹک کے مشقت سے قرآن پڑھنے والوں کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے، وہ رمضان میں اتنا سلو قرآن پڑھتے ہیں کہ ان بہت دیر میں ان کا قرآن ختم ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ، یعنی مہارت رکھنے والا جو اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اس کی آسانی سے قرآن کا فہم سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شخص جو قرآن تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، یعنی اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک حروف کو محتاط ہوتا ہے کہ میں کہیں کوئی تجوید کی مسٹیک تو نہیں کر رہی، میں جو ہوں مخارج صحیح ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، ورڈ کو صحیح طرح سے پروناؤنس کر رہی ہوں، اور تلاوت میں دقت محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی تلاوت بہت دیر میں ختم ہوتی ہے کیونکہ وہ محتاط ہو کے آرام آرام سے تلاوت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ساتھ سے ملے گا کہ جو مہارت رکھتا ہے وہ عزت دار فرشتوں کے ساتھ، ان کو وہ بھی اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو عنایت فرما دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا؟ تو الحمدللہ دورہ قرآن میں جو ہے ہم سرسری طور پہ پورے قرآن سے گزرے، اور الحمدللہ، اور جو سب سے پہلی صورت ہم نے کی ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، انسان سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور اس سے ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دعا جو ہے وہ کمپلسری کر دی کہ ہر نماز اس کے بغیر ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعوری طور پر مانگے۔ قرآن پڑھنے کے بعد اگر عمل کی بات نہیں سیکھی تو یہ بھی بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے، یہ بھی اپنے دل کو ٹٹولے کہ اب ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے۔ تو اللہ کی ڈر اور اس کی محبت جو ہے نا، جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی محبت آتی ہے، تو اللہ انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تربیت اور رہنمائی کی، ہمیں یہ سکھایا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں ہم، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق اللہ حقوق عباد کرنا سکھایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن سے ہم گزرے، سورہ البقرہ سے لے کے جو ہے سورہ الناس تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ معاشرے میں ہم کیسے رہیں، صبر اور شکر اپنے اندر کیسے پیدا کریں، دوسروں کے حقوق ہم کیسے ادا کریں۔ کہیں اللہ سبحانہ نے جہنم سے ڈرایا ہمیں، اور کہیں اس کے بعد ہی ہمیں فوراً ہی جنت کی خوشخبری سنا دی کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اگر تم نے یہ غلط کام کیا اور یہ راستے سے تم بھٹک گئے تو تمہیں جہنم کا ڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اندر پیدا کیا۔ اور کہیں اللہ سبحانہ نے ہمیں قصے سنا کر ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا سکھایا، یہ بھی بتایا کہ نیکیوں میں ہم کیسے دوڑیں گے، اللہ کی محبت دل میں کیسے ہم اپنے اللہ کی محبت دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر آخر میں سورہ ناس اور سورہ فلق آتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھا کے یہ بتایا کہ تو اب تم فکر نہیں کرو، اگر تم نے ان سب چیزوں پہ عمل کر دیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ کتنی دو اسٹرانگ حفاظت کی صورتیں ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں غور سے اور میننگ کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے ایک ماں جیسے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ
ہم اپنی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرے گا شیطان سے، نیگیٹو فیلنگ سے، نیگیٹو تھاٹ سے، اور ہمارے لیے عمل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ آسان بنا دے گا. اور یہ سوچنے کے ساتھ ہی آپ سب کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا نا، ایک اطمینان اور سکون فیل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سورہ ناز اور سورہ فلق پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہم سب کو ایک پروٹیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے نا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آ، اپنا ہمیں پروٹیکٹ کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں بچہ ڈرا ہوا بچہ کے ماں کے پاس آتا ہے، ماں اس کو اپنے بہاؤں میں لے لیتی ہے، حگ کرتی ہے، تو وہ بچے کو کتنی سیٹسفیکشن فیلنگ ہوتی ہے، کتنا تحفظ محسوس ہوتا ہے. بالکل ویسا ہی تحفظ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے الحمدللہ کثیرا. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں جو سسٹر شازیہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت کریں سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک. شازیہ جو ہے الہدا کی 10 سال سے اسٹوڈنٹ ہے. انہوں نے جو ہے بہت سارے الہدا کے کورسز کرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تجوید جو ہے وہ بھی پڑھاتی ہے. تو شازیہ سیلیہ کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفیل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارک اللہ فیہ علم کما ملک ڈیئر شازیہ سیلیا جزاک اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی. جو ہمارے اسلاف تھے وہ یہ دعا کرتے تھے رمضان سے 6 مہینے پہلے سے وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہم بلغنا رمضان. کیا دعا کرتے تھے 6 مہینے پہلے رمضان شروع ہونے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور رمضان کے بعد 5 ماہ تک وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہماری رمضان کے روزے قبول کر دیں. یعنی وہ رمضان گزرنے کے 5 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی عمل ہم نے کیے ہیں جو بھی یہ اچھے کام ہم نے کیے ہیں جو بھی ہم نے روزے رکھے ہیں وہ اس کو قبول فرمائے. اور وہ یہ دعا وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ رمضان کے فائدوں کو اور اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے اور اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھا کرتے تھے. اور آج سے ہم بھی اپنی دعا میں اس کو کا اضافہ کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی دعا کرتے رہیں گے کہ وہ ہمارے عمل کو جو ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرمائے. اور رمضان سے 6 مہینے پہلے سے ہم اللہ سے اس دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان. انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہوں اپنی بہت زیادہ پیاری ٹیچر جو ہر دل عزیز ہے ہماری
سسٹر جو یا نسرین فاضل کو دعوت دوں گی، وہ ہمارے سامنے جو ہے سورہ الفیل سے لے کے سورہ ناس کی تفسیر بیان کریں گی۔ ان کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ کروا دیتی ہوں۔ نسرین فاضل جو ہے وہ انہوں نے الہدا سے تعلیم القرآن، روح البیان اور صحیح البخاری کا کورس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن، اسلامک اسٹڈیز، سیرت، حدیث، وراثت اور فقہ، عقیدے میں بیچلر کیا ہے۔ ان کی جو ہے 3 پیاری سی بیٹیاں ہیں اور ایک بہت ہی پیارا سا گرینڈ کڈ ہے۔ اور سب سے اچھی اور پیاری جو بات ہے ہماری ٹیچر کی، ان کے اندر پیشن بہت ہے۔ ہم ان سے ایک ہی سوال 10 بار بھی کرتے ہیں تو وہ اتنی پیار سے جواب دیتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ان سے پہلی دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک گروپ بھی ہے کویشچن اینڈ آنسر کی کویشچن آنسرز کا واٹس ایپ گروپ میں، جس میں جو ہے آپ لوگ ان سے جو ہے نا اپنے مسئلے کے بارے میں کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو اس کا رپلائی بھی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نسرین باجی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، اب آئیں اور آپ جو ان سورہ کی جو ہے تفسیر ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرہ شاہینہ آپ کا اور شازیہ آپ کا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تلاوت تو آپ لوگوں نے سن لی ہے، تو ترجمہ کے ساتھ چلتے ہیں سورۃ فیل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، جہاں پر پتھر کنکر کی قسم کے پھینکتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر ڈالا۔ اب آخری 10 صورتوں کا جوڑا آ رہا ہے۔ قرآن کا مضمون یہاں آ کر ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے۔ ایک بار آپ کو ان صورتوں میں ویل کا لفظ سورۃ الماعون میں ملے گا، ویل للمصلین، اور ایک بار آپ کو جہنم کا ذکر سورۃ اللہب میں ملے گا، سیصلی نارا ذات لہب۔ تاریخی حالات ہیں، قریش کو خصوصی مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی جو فضیلت تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا بلند مرتبہ سورۃ الکوثر میں آئے گا۔ سورۃ النصر کا تعلق بھی سیرت سے ہے، سورۃ اللہب کا تعلق بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ تو جزیرہ عرب میں قریش کو خاص حیثیت حاصل تھی۔ عام الفیل پیدائش جو سال تھا، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا جوڑا ہے۔ تو سورۃ سبا میں ہم نے پڑھا، جب وہاں سیلاب کا ذکر ہوا تھا، ان کی ناشکری کے نتیجے میں وہاں سیلاب آیا تھا، ان کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، ان کی تجارت ختم ہو گئی تھی۔ مکہ والے یمن والوں کو یعنی سبا والوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ مشرکین مکہ میں اگر کوئی ناشکری کا رویہ اختیار کرتا تو یہ سے کہتے سبا والوں کی طرح ناشکری نہ کرو۔ جب یمن کی تجارت ڈوبی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا نے تجارت کو اپنے ہاتھ لے لیا۔ سورۃ القریش میں مزید اس کا ذکر آئے گا۔ تجارتی روٹس جو تھے وہ مکہ والوں کے ہاتھ آ گئے تھے۔ ابرہہ نے واپس لینے کے لیے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے یمن میں ایک کلیسا بنایا مکہ کے مقابلے پر، یعنی کعبہ کے مقابلے پر، اور لوگوں کو اس کے حج اور طواف کرنے کی دعوت دی۔ کسی نے وہاں کچھ خرابی کی، گندگی کی، تو یہ بدلہ لینے کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ عربوں نے پہلی بار ہاتھیوں کو دیکھا تھا۔ آپ کے دادا جو تھے وہ لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو اس واقعے کا پس منظر جو ہے وہ یوں ہے کہ یمن کے جو عیسائی بادشاہ ابرہ ہے، خانہ کعبہ کے مقابلے میں عالیشان کلیسا تعمیر کیا، اور عرب کے لوگ جو تھے خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے اس کلیسا میں جائیں، حاضری کریں۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں کی توجہ مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اسی دوران کسی عرب نے شرارتاً وہاں پہ کچھ گندگی پھینک دی، تو ابرہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا اور مکہ پر باقاعدہ چڑھائی کر دی۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابرہ کے لشکر کی تعداد
60,000 تھی اور اس کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے. اسی لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب الفیل کا نام دیا ہے, اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ سال ان کے عام الفیل بھی کہلاتا ہے, اور اس کہ 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور عربوں کے یہ واقعہ بہت جانا پہچانا تھا. تو ابراہ کے لشکر کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ یہاں کی گئی ہے کہ ایک تو وہ کعبے کو گرانے آیا تھا, دوسرا وہ اپنی جو تجارت جس کے اوپر عربوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ اس تجارت کو واپس لینے بھی آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے, جو ان پر مارتے تھے کنکریاں اور پتھر. تو ابرہ کا لشکر جو تھا جرار تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی. جس طرح سورۃ یاسین میں جب 3 پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں اور جو ایک بندہ آتا ہے دوڑتا ہوا, ان کی بات مانو, اس کو جب مار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے پھر کچھ نہ لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی, ان کے لیے ایک چیخ ہی کافی تھی. تو کبھی کبھی ایک چیخ سے بھی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے تھے جو ساحل سمندر کی طرف سے امڑ پڑے, جدہ کی طرف سے آئے تھے, اور چند لمحوں کی سنگ باری سے اس لشکر کا بھرکس نکال دیا. چھوٹے چھوٹے ڈرون اٹیک تھے, اور ہر پرندے نے 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی, ایک اپنی چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں اٹھائی ہوئی تھی. تو کیا ہوا, فجعلہم کعصف ماکول, پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح. تو اب پورا لشکر تو اس کا یہاں تباہ ہو گیا تھا, لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ آدھا کٹا ہوا بری حالت میں یہ یمن کے پاس پہنچا, کہ اللہ تعالیٰ نے یمن والوں کو بھی دکھانا تھا کہ وہ دیکھے جو لشکر جرار لے کر ہاتھیوں کا اور اتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا, فوج کا جو کمانڈر تھا اس کا حال کیا ہوا. تو وہاں جا کے وہ کہتے جیسے کوئی چیز نا خود ہی بخود نہیں جیسے میلٹ ہوتی اور گرتی اور ٹوٹتی ہے, ایسے چوزے کی طرح پھر وہ رہ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کی حالت اس طرح کر دی تھی. سورۃ القریش. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا. اس کے پیچھے کچھ یعنی کچھ چیز چھپی ہوئی ہے, محذوف ہے. یعنی قریش کو محبت دلانے کے لیے ان کو جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف میں امن دیا. اب آپ اس میں آپ دیکھیں سورہ میں تو قریش میں آئے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کی الفت اور محبت ڈال دی تھی. ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الاف, یعنی ہم نے آپ کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی تھی. اور پچھلی صورتوں کا احسان یاد کروایا جا رہا ہے. یہ احسان قریش کے لیے تھا کہ تمہارے قافلے محفوظ تھے, تم گرمی اور سردیوں میں 2 سفر کرتے تھے. یہ گرمیوں میں جاتے تھے ملک شام کی طرف, اور سردیوں میں ان کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا. ان کے 2 سفر بہت مشہور تھے. جو سبا سے ان کو تجارتی روٹس ملے, ان کو واپس لینے کے لیے جو ابرا نے کوشش کی تھی, اور کلیسا بھی اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کی توجہ کعبے سے ہٹ جائے اور لوگ ادھر آئے. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ان کے جو 2 سفر تھے کہ کعبے کے تم لوگ متولی ہو, مذہبی تقدس عزت تمہیں ملی ہوئی ہے, اس وجہ سے تمہارے قافلے کہیں بھی چلے جائیں لوٹے نہیں جاتے. ٹرائبل لائف تھی جو ہوتی ہے قبیلوں کی زندگی میں عموماً لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے. اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دی ہوئی تھی فضیلتیں, وہ شرک کر رہے تھے, اللہ کی ناشکری کر رہے تھے, کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے احسانات کے باوجود وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. اللہ نے کس طرح مکہ کو مرکزیت عطا فرمائی, اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے پرامن بنایا, تمہارے سفروں کو پرامن بنایا. رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے. یعنی قدرت خصوصی سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کعبے کو بچایا. کعبہ تمہاری خوشحالی کا ذریعہ ہے, اس کعبے کی وجہ سے تمہاری عزت ہے, اس کی وجہ سے تم پوری دنیا میں محفوظ ہوتے ہو. تو تمہیں کیا چاہیے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرے, بندگی کرے. پورے عرب کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, یہ اللہ کے فضل سے امن سے واپس آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ یاد کرا رہا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم
کی ولادت سے 1.5-2 سال پہلے کہتے یہ تجارتی شاہراہ قوم سبا کی عزاداری تھی، اور جب یہ ان کا سیلاب جو آیا ٹوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دادا نے یہ سارے روٹس لے لیے تھے، تو وہ جو ابرہہ تھا وہی لینے آیا تھا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے کہ یہ نبی میں نے جو مبعوث کیا ہے، یہ قرآن جو تمہارے اوپر مکہ میں نازل ہو رہا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور ان بتوں کو اس گھر سے نکال دو. سورۃ الماعون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور برتنے کی یعنی استعمال کی چیز تک کو روکتے ہیں، وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی سورہ شروع ہوئی تھی سورۃ فیل، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا تذکرہ تھا، اور یہ سورہ جو ہے عرب کے سرداروں کی اخلاقی جھلک دکھا رہی ہے. اور جو سورت ہم نے قریش پڑھی تھی وہ عرب کا جو معاشرتی ہمیں جھلک ملتی کہ ان کی معاشرتی حالت کیسی تھی نا. تو مکہ کے معاشرے کی ہمیں اللہ تعالیٰ چند جھلکیاں دکھا رہا ہے کہ وہاں کے سردار ان کا کریکٹر کیسا تھا. سردار کون تھے؟ ابو جہل تھا، عتبہ بن ولید تھا، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے رئیس تھے. اور ان کے اخلاق یہ تھے کہ وہ یعنی مسکین غریبوں کو ڈانٹتے تھے، کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے. تو اس کے مقابلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی فرمایا انک لخلق عظیم سورۃ نون میں نا. تو سرداران قریش کی اخلاقی برائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کوثر کا بھی بتائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے نا ہلاکت ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے ہلاکت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے لیے ویل للمصلین جو نماز پڑھتے ہیں. اور نماز کیا ہے؟ ان کی دکھاوے کی نماز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں کھانا، عربوں کے یہاں کھانا فیاضی کی علامت ہوتی تھی. وہ پورے اگر مہمان آ جائے اونٹ ذبح کر دیتے تھے. اگر ایک ہی جانور ہوتا، ایک ہی وہ گھر کی یعنی اس سے آمدن آ رہی ہوتی، اس کو بھی وہ ذبح کر دیتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اخلاقی طور پر بتا رہا ہے کہ یہ غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دیکھو کتنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اتنا بڑا لشکر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سفروں میں اتنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ظاہر جو انسان اچھے برے اعمال کی جزا سزا نہیں مانتا، وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے جو غریب مسکین یتیم ہوتے ہیں انہیں پھر دھکا دیتا ہے، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین بھی نہیں کرتا. اس میں انسان کی اس اخلاقی کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہے. جس نیک کام پر وہ خود کاربند نہیں ہے، اس کے بارے میں دوسرے کو کس منہ سے نصیحت کر رہے، ترغیب کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جب بندہ کسی کو کہے نا تم یہ کام کرو، تو پہلے بندے کو وہ کام خود بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک مشرکین عرب کے یہاں نماز کا کچھ نہ کچھ تصور موجود تھا، لیکن اس کی عملی شکل جو تھی وہ بگڑ چکی تھی. تو یہاں ان کو بچایا جا رہا ہے. سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا اور ننگے ہو کر طواف کرنا، ان کا یہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جو نمازیں اس طرح کی پڑھتی ہو ان کے لیے پھر ہلاکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ اور عملی نمونہ جو صحابہ کی وساست سے ہم تک پہنچا، آج ہم اس پر تو کاربان دے، لیکن بدقسمتی سے نماز کی اصل روح
ہم سے بالکل یعنی دور ہو چکی ہے۔ نماز کی اصل روح تو نمازی کا خضوع اور خشوع ہوتا ہے، اور یہ احساس ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور کس کے حضور کھڑا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہتے ہیں نا، تو اتنا عہد و پیمان جو ہم اللہ کے سامنے باندھتے ہیں، تو آج ہماری نمازیں اس روح سے خالی ہو کر صرف ایک رسم کی ادائیگی کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی سمیت ہر نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی نیکی کا چرچا ہو، مشہوری ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ عام استعمال کی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ معاون کے معنی روزمرہ استعمال کی چیزیں جو ہر پڑوسی بے وقت ضرورت اپنے پڑوسی سے ادھار مانگ لیتا ہے اور پھر ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس لوٹا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پاس سے آگ کی چنگاری، اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے نا آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی تھی، کسی کے پاس ماچس نہ، اور اس زمانے میں ماچس بھی نہیں تھی، 2 پتھر رگڑتے تھے اور اس سے وہ آگ جلاتے تھے۔ تو کسی کی آگ جلی ہوئی تو کسی سے آگ کی چنگاری مانگ لیں، نمک مانگ لیں، معمولی سی چیز بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہم اپنے اخلاق بھی صحیح کریں اور یہ جو ان میں خرابیاں تھیں وہ ہم اپنے اندر نہ آنے دیں۔ سورۃ الکوثر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام اور نشان ہے، یعنی جڑ کرتا ہے۔ الکوثر کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں کوثر سے مراد جو میدان حشر ہوگا، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، اور خیر کثیر کی وساست سے، یعنی اس کی تقریباً کہتے ہیں متواتر 25-26 اقوال آتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے۔ اس طرح اس کی ایک مثال حکمت بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین درجے میں حکمت بھی عطا فرمائی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سورۃ البقرہ میں۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت ساری جو چیزیں عطا کی تھی خیر کثیر میں، پھر اس میں آتا ہے کہ جو آپ کو مقام محمود دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ بھی ساری اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورۃ فیل میں مکہ کا تاریخی پس منظر تھا، سورۃ القریش میں معاشی حالت تھی، سورۃ معاون میں اخلاقی پس منظر تھا، اور سورۃ القریش میں آپ کی نبوت کا ظہور ہو رہا ہے، اور جنہیں آپ کو جو خیر کثیر عطا کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں جو دی ہیں، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ لیڈر تھے، قائد تھے، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، خاتم النبیین تھے۔ تو اب آپ ایسا ہوا کہ جب آپ کا صاحبزادے بچپن میں فوت ہوئے تو کفار نے بہت خوشیاں منائیں، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، تو وہ سوچتے تھے اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا نام، وہ کہتے ہیں کہ اب کس کا نام زندہ رہے گا۔ آج آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جو دشمن ہیں ان کے کوئی نام زندہ ہیں؟ ابو لہب کو کوئی جانتا ہے؟ ابو لہب کو کوئی جانتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا ذکر خیر بلند کیا، آپ اذان میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اذان دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز ہے۔ فجر کا آغاز انڈونیشیا سے ہو کر سماٹرا، ملایا تک، سری نگر اور کوئٹہ تک جاتا ہے، اور فجر کا پھر یہ ٹائم ہوتا ہے۔ پھر کراچی میں فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو بحیرہ کانوس تک، پھر انڈونیشیا تک زور کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پورا عرض پر 1 سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب اس کے اوپر اذان کی آوازیں نہ آ رہی ہو۔ یعنی جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں پر یہ ساری اذانوں کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اگر ڈالس میں اذان ہوئی ہے تو اس کے 15 منٹ بعد ہمارے پاس ہو رہی ہے، تو ڈالس اور ایسٹرن کے درمیان جتنے شہر آ رہے ہیں ان میں ہر کچھ سیکنڈ کے بعد جو جتنے بھی جو اذان کا اہتمام کرتے ہیں وہاں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کوثر ایک حوض ہے، آپ نے فرمایا جس پر میری امت ہوگی، میں پہلے سے وہاں موجود ہوگا۔
یہ ابو داؤد مسلم کی حدیث ہے، اور آپ اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچان لیں گے۔ معراج کے موقع پر آپ کو ایک نہر دکھائی گئی جس کے اندر موتی اور ہیرے کے کبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی ریت جو تھی، مٹی جو تھی، وہ مشک کی تھی، پانی دودھ سے سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ کوثر نہر ہے، اس کی تہ میں کنکریوں کی بجائے موتی ہیں، کنارے اس کے سونے کے ہیں۔ تو اب دیکھیں کتنی یہ پیاری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں میری امت کی تعداد 1/3 ہوگی، اور آپ جو ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آج تاریخ گواہ ہے نا کہ 1.5 کروڑ مسلمان پورا عرض پر ہیں، اور سب کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ابو جہل یا ابو لہب سے اپنی نسبت کو جوڑے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، اب کیا کرو، اب آپ انعامات پر کیا کرو، شکر ادا کرو اور قربانی بھی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل جاتی ہیں، فصل ربک وانحر، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ نہر آتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے بارے میں، ان شانئک هو الابتر، نہ کہ یعنی آپ ہی کا دشمن جو ہے وہ جڑ کٹا ہے، یعنی آپ کا نام تو دنیا میں بلند ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور اب جو ہے جو آپ کے دشمن ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ کون تھے کیا تھے۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبود کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، نہ آئندہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا، یعنی تمہارا لیے تمہارا دین، دین کا ایک مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، اور میرے لیے تمہارا دین، یعنی تمہارا مذہب تمہارا، میرا مذہب تمہارا ہے۔ سورہ کوثر میں ہم نے جانا کہ آپ کے بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے باتیں شروع کی کہ آپ کا نام ختم ہو گیا، تانے دیے۔ اس سورہ میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ باطل کے ساتھ حق نہیں مل سکتا۔ آپ کو انہوں نے مختلف پیشکش کی تھی، آفرز ہوئی تھی، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم بھی تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ سے کہا گیا کیا، آپ سے کہا گیا ہے کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ آپ کا اعلان بیرات ہے مکہ کے مشرکینوں سے کہ اے کافرو، یا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا جیسے نا کہ اب گویا ہمارے اور تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم ہو گیا ہے، ایک بات 4 بار دہرائی گئی ہے، لا اعبدو ما تعبدون۔ پھر آپ کی دعوت کا نا اگلی سورہ میں دیکھیں گے کہ بہت ہی حسین جو ہے آپ کا جو انجام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس میں اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں تو آپ کو بتا دوں۔ تو اب ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے تمہارا دین ہے۔ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو دعوت شروع ہوئی تھی، اب جو آپ نے ان کو کافر کہہ کر پکارا ہے، تو یہ ایک دم نہیں کہا، اس کے پیچھے آپ کی 13 سال کی محنت ہے، ان کے تانے ہیں، ان کی سختیاں ہیں، مسلمانوں کی ہجرتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ اس جو آپ کو یہ دین ملا تھا، اس کا بہت ہی جو حسین انجام ہوا، اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے۔ سورۃ النصر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح ماں اپنے آثار کے آ پہنچے، یعنی واقعہ ہو جائے، اور آثار جو اس پر واقعہ ہونے والے ہیں آپ لوگوں کو آ جائیں، آپ لوگوں کو جب آ جائیں تو آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوک در جوک داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں، تو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے اور استغفار کی درخواست کیجئے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ایسا تھا کہ اب آپ کو اس میں نا فتح مکہ کی جو ہے ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے، تو اس میں بشارت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کا یہ بیان
نقل ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، روایت کے مطابق یہ سورہ حجۃ الوداع کے مواقع پر ایام تشریق کے درمیان یعنی منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وقت اب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، استغفار کریں۔ حضرت عمر سے بھی اور ابن عباس سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی آپ کی دعوت کا فریضہ اور جو تھا رسالت کا جو سلسلہ تھا، جو بھی آپ نے اس سلسلے میں مشقتیں اٹھائیں، سختیاں جھیلیں، جنگ و قتال کے جتنے بھی مرحلے تھے طے کیے آپ نے، لیکن اب جب آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے اور آپ کیا کریں، ہمہ وقت ہماتن اپنے رب کی تسبیح اور تمحید میں مشغول ہو جائیے۔ اب ہم بھی، ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے تو ہم نے بھی اب نہیں کہنا کہ جی ہو گیا، جی ہم نے کر لیا، اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیں۔ آپ اس راستے پہ آ جائیں۔ کیا ہوتا ہے نا، اس میں فن سب کا رہتا ہے نا کہ آپ تو فارغ ہو جائیں تو پھر دوبارہ اس کے راستے میں آپ اور زیادہ محنتیں کرنی شروع کر دیں۔ سورۃ لہب پہ چلتے ہیں۔ سورۃ اللہب، اس کا دوسرا نام المسد بھی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد سرمایہ، ماں کا سبا سے مراد اس کا نفع۔ اور آخرت میں انقریب مرنے کے بعد ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ مراد خاردار لکڑیاں ہیں، اور وہ دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں ایک رسی ہو گئی اور خوب بٹی ہوئی رسی ہوں گی۔ آپ کا سکا، چچا اور چچی دین کے راستے پہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مخالفت آپ کی پہلے گھر سے ہوگی، یعنی آپ کے اپنے جو ہے نا وہ آپ کو ڈی ویلیویٹ کریں گے۔ آپ ذہنی جب بھی آپ دین پہ آئیں اس پہ، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ پہلے آپ کی جو ویلیو کم کریں گے وہ کریں گے۔ یہ سورہ قرآن کی حقانیت پر ہے، قرآن کی صداقت پر کھلی دلیل ہے، کیونکہ ابو لہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلم کہہ دیا تھا کہ یہ اس کا انجام ہے۔ اگر ابو لہب چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتا، قرآن کو جھوٹا قرار دیتا، تو وہ اسلام قبول کر کے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ مکی سورہ ہے، اور ابو لہب جو ہجرت کے بعد فوت ہوا تھا۔ اب فیل سے لے کے یہاں تک یہ سارا جو تھا سیرہ تھا۔ سورۃ معون، سورۃ کوثر کا جوڑا تھا، سورۃ کافرون اور سورۃ لہب کا جوڑا بھی کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ درمیان میں سورۃ نصر آئی ہے، بالکل ایسی جیسے انگوٹھی میں نگینا جوڑا ہوتا ہے یا ہار میں ایک قیمتی پینڈنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، درمیان میں پینڈنٹ ہیرا لگا ہوتا ہے، تو اس طرح درمیان میں سورت جو ہے درمیان میں سورت نصر آ گئی تھی۔ زمانہ نزول مکی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے یہ سورہ بھی پیشن گوئی ہے، اس کا ظہور ہجرت کے بعد ہوا تھا۔ کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر آپ نے سب کو بلایا، آپ نے کچھ سوال جو آپ کیے جو ہم سب کو معلوم ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے دعوت پیش کی۔ ابو لہب موجود تھا، اس نے کہا کہ کیا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ مسند احمد میں بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس طرح کہا تھا نا کہ جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے، آپ نے مخاطب کر کے ان کو آخرت کے بارے میں ڈرایا، دلیل دی۔ ابو لہب آپ کے گھر کھانے کی دعوت میں بھی آپ کی یہ باتیں پہلے سن چکا تھا۔ اس نے اس موقع پر انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا، تب لکا لہذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ، تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا، یعنی کوئی صفحہ پہ۔ چنانچہ اس کے رویے اور اس کے جملے کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس سے کہتے ہیں نا ترکی بترکی اللہ تعالیٰ نے یعنی دو ٹوک جواب دیا، ہاتھ تو دراصل تمہارے ٹوٹے اور تم اپنی بیوی سمیت دیکھتی ہوئی آگ کے گڑھے میں جاؤ گے۔
تو اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ کوثر کی طرح چھوٹی صورت ہے، ان نشانیہ کا اولتر یعنی آخری جو آیت ہے اس سے مضمون اس کا ملتا جلتا ہے۔ اس میں ایک اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے اس کی بیوی جو ہے لکڑیاں لے کر آتی تھی، یہ مکے کا امیر ترین آدمی تھا، اس نے جو کعبے میں سونے کے ہرن رکھے تھے اسی نے چرائے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ اس میں کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں تو ان کی بیوی لکڑیاں کاٹ کے نہیں لاتی تھی، ایک امیر شخص کی بیوی کیسے جائے گی جنگل سے لکڑیاں لائے گی نا، عقل کہتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں جنگل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تھور کے زقوم کے درخت کا ذکر کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہاں سے لائی ہو، جس کے لیے دری کا لفظ آیا ہے کہ لا یسمنو ولا یغنی من دری، جو سورۃ غاشیہ میں بھی آیا ہے کانٹے دار، تو ہو سکتا ہے وہاں سے وہ لے کر آئے۔ تو یہ اس ہوگی۔ اور اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ابو لہب کا غزوہ بدر میں یہ نہیں گیا تھا، بزدل تھا۔ ابو جہل تھا وہ بزدل نہیں تھا، اس کو کوئی پھوڑے نکل آئے تھے ابو لہب کو۔ ابو لہب بھی اس لیے تھا کہ اس کے گال چیکس بڑے سرخ و سفید تھے اور ایسے لگتا تھا ریڈ بریڈ شولے نکل رہا ہو۔ اگر میسج مووی آپ دیکھیں تو اس میں جو کریکٹر لے کر آئے ہیں ابو لہب کو، اس کے بھی انہوں نے گال چیک ایسے ریڈ بریڈ بتائے ہیں نا۔ وہ جب کریکٹر آتا ہے اس کو دیکھتے ہی آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابو لہب ہوگا۔ تو بہت ہی زہریلی قسم کی بیماری تھی، کوئی تیمہ داری نہیں اس کا کرنے والا تھا، مر گیا۔ چھوٹ کی بیماری تھی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کی لاش کئی دنوں تک پڑی رہی۔ پھر کہتے ہیں لکڑیوں سے لاٹھی سے نا گھڑے میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ اگر ابو لہب چاہتا اس کا اللہ تعالیٰ نے انجام یہ بتا دیا تھا، ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان کر سکتا تھا، لیکن من استق اللہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ اور یہ گلے میں ہار پہنی ہوئی آخرت کے ہار، یعنی ایک مضبوط بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہے، جیسی رسی ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیاں گلے میں ڈالتی ہیں تو اس طرح اس کے گلے میں پڑی ہوئی، اور شور کے لیے اپنے شور کے لیے بھی اس آگ کو اور زیادہ تیز کر رہی ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اپنی کمال ذات اور صفات میں ایک ہے۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہے۔ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اب آخری یہ 3 صورتیں آ رہی ہیں توحید کے حوالے سے، سورۃ اخلاص، سورۃ کافرون کا جوڑا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اور وطر میں اور طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سورۃ الاخلاص توحید پر جامع ترین سورہ ہے، 1/3 قرآن ہے۔ مسلم کی حدیث کہتی ہے 3 بار پڑھے تو قرآن کا ثواب ملتا ہے، پورے قرآن کا۔ توحید ابدیت، توحید ذات و صفات اور توحید وجود کا بیان ہے۔ ان 4 جملوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی فٹ آتا ہے۔ ابھی بن کعب کہتے ہیں مشرکوں نے آپ سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو۔ قبائلی زندگی تھی، عصب نسب جو ہے اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ڈسکرپشن ہے۔ اور سمت کے لغوی معنی ایسی مضبوط چٹان کے جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا مرجع اور مضبوط سہارا ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، باقی تمام مخلوق کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے، اور نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے کسی بھی اس کی ذات، اس کی یعنی کسی بھی اس کی صفات میں اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلہ ہے اور نہ کوئی برابری کرنے والا ہے، اور نہ اس کی مانند کوئی ہے۔ لیسا کمثلی شیء، اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ سورۃ الفلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
آپ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے کہتے تھے کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ میں لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جو وہ رات آ جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے رات کے وقت شر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور شر رات کو آتے ہیں اور شب میں شرور کا احتمال ظاہر ہے. یعنی پتہ چل رہا ہے کہ رات کے وقت شر کا اور خیر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. شر بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں یہ شر ہوتے ہیں. اور بالخصوص گنڈے کی گروں پر پڑ پھونکے مارنے والیوں کی شر سے جو دھاگے لے کے جو جادو تویز کرتی ہیں اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. فلک کے معنی ہوتا ہے پھٹنا بے پناہ انرجی کے ساتھ یعنی کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ظہور ہے. اس میں بگ بینگ تھیوری بھی آ جاتی ہے, بلیک ہول بھی آ جاتا ہے, ایکسپلوشن بھی, جو کہکشاں سب کچھ اللہ کر رہا ہے. سورۃ فلق, سورۃ الناس, معوذتین آذا یعوذ پناہ مانگنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا, یہ دو صورتیں پناہ دیتی ہیں. نسبت زوجیت ان میں بہت نمایاں ہیں. دو چیزوں کا آپس میں مشابہت ہونا یا اختلاف ہونا, وہ اختلاف بھی ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. مشابہت بھی ہے, مضمون بھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر تکمیل کر رہی ہیں. کچھ یعنی نشر باہر سے کچھ شر جو ہوتے ہیں وہ باہر سے حملہ کرتے ہیں, جیسے جادو ہو گیا, جانور ہو گیا, کسی انسان کا کوئی حملہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. اور 4 شرور جو ہیں جمع آئے ہیں سورۃ فلق میں, اس میں ہمارا نفس بھی خرابی کرتا ہے. اصل پاور جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا نفس ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. شیطان جو اصل جو پاور والی جو مضبوط چیز ہے نا وہ ہمارا اندر نفس ہے. شیطان کا وسوسہ ایک چنگاڑی ہوتی ہے, وہ ابھارتا ہے. یہ شر سورۃ الناس میں زیادہ آئے گا. دونوں صورتیں مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں 6 یا 8 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی. سورۃ قلم کی آخری جو صورتیں وہ بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کے ذریعے آپ کی قوت ارادی کو نا ختم کرنا چاہتے تھے. تو ایک آپ کے گھر نوکر تھا لبید بن عاصم نے ایک یہودی لڑکی سے آپ کے سر کے بال منگوائے. جو لبید بن عاصم جو تھا اس نے اس کے اوپر گرہ لگا کے جادو کیا تھا. بعد میں جو آپ کو پتا ہے جو الگ الگ فرقے بنے تھے, معتزلہ, خوارج, تو کسی گروہ کا یہ بانی بھی تھا اس کو کرنے والا. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے آپ رات کو دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے, ان پر 3 صورتیں سورۃ اخلاق, سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر پھونک مارتے, پھر دونوں ہاتھوں کو جسم پر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا پھیر لیتے. تو ہمیں بھی یہ اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے تھوڑی سی اونچی آواز میں اس پہ پھونک مار کے تھو کر کے پوری باڈی پہ جہاں جہاں آپ کے ہاتھ جاتے ہیں اپنی پوری باڈی پہ ہاتھ کو پھیر دیں. یہ آپ کا مستقل معمول تھا. جب بیماری بڑھی تو حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی. قرآن میں یہ 2 صورتیں جوڑے کی شکل میں آئی ہوئی ہیں, تو یہ جیسے ان کا ایک طرح سے یہ جوڑا بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر تو انسان کو نا احسن تقویم کے درجے پر پیدا کیا, لیکن اس کے اندر حیوانی مادی وجود ہے جو اس کے اندر بہت ساری خامیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کیا ہے کہ بہت سی سے شر انسان کے اندر بھی پناہ لے لیتے ہیں نا. تو پھر کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے شر سے نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس میں جتنے ٹونے ٹوٹکے تویز گنڈے سفلی عملیات ہوتے ہیں یہ بھی نقصان ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں نا. تو اب ایسا ہے کہ جیسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, تو وہ انسان کو جیسے کسی کو انسان نقصان پہنچاتا ہے نا, تو ہر چیز کا حلال حرام یا جائز یا ناجائز ہونا الگ بات ہوتی ہے, لیکن وہ چیز اپنی جگہ موجود ہوتی ہے اور اثر رکھتی ہے. مثلا جادو ایک حقیقت ہے, لیکن یہ کفر ہے. جو جادو کرتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے. شراب اپنی جگہ ایک مخصوص تاثیر رکھتی ہے لیکن وہ حرام ہے. اسی طرح علم نجوم, پامسٹری, ہاتھوں کی لکیروں کا عمل, سفلی عملیات کی حقیقت اور تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب ہم اچھے وظیفے پڑھتے ہیں تو ان کی اچھی تاثیر کو ہم مانتے ہیں. اسی طرح سفلی اور شیطان
شیطانی کلمات وغیرہ کی منفی تاثیر کا بھی اقرار ہم کرتے ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں ایسے علوم سے فائدہ کرنے اور ایسے علوم کی بنیاد پر کیے گئے دعووں پر یقین کرنے سے ہمیں اسلام منع کرتا ہے۔ ظاہر اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ تو مؤثر ہو سکتی، یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر سفلی عملیات کرتا ہے، جادو کرتا ہے، جب جو بھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کا آسان اور مؤثر طریقہ یہ کہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے۔ بالکل ایسے اگر کسی کا بڑا ہی لڑاکا، بہت ہی خطرناک کتا ہے نا، وہ اس کا کھل گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ جو مالک ہے آپ اس کو کہیں گی نا کہ اپنے کتے کو آواز دے، تو ایک آواز دے گا، اس کے آواز پہ اس کے پاس چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح شر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں جائیں گے، جب اللہ سے ہم مانگیں گے پناہ اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت کرے گا، اس شر سے بچائے گا۔ اس کے لیے اگر ہم نے غلط جگہوں پہ چلے گئے، ہم نے کوئی اور جو غلط اڈے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شرک کے اور غلط طریقے بتا رہے ہیں، تو وہ بندہ اچک لیا جاتا ہے، پھر وہ انہی کے حوالے ہو جاتا ہے، اور پھر حسد کرنے والوں کے شر سے بھی۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر عملی طور پر اسے نقصان بھی پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، یعنی نظر کا لگ جانا برحق کے، چنانچہ حاسدانہ نگاہ بذات خود بھی منفی اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ ضروری ہے۔ بہرحال جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، نظر بد، یہ اپنی جگہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیات بھی آپ جو ہیں 106 جس میں شیاطین کا جن کا ذکر آیا ہے، حضرت سلمان کے زمانے میں جو جادو سکھاتے تھے، یہ والی ساری دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، ان کو سارا ملا کے آپ ان کو اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں نا۔ لیکن غلط قسم کی چیزیں سیکھنا، اسے ہمیں شریعت منع کرتی ہے۔ غلط قسم کے پیروں اماموں کے لوگ پاس جانا، ان سے اس طرح کے تعویذ لینا، ان سے کرانا، یہ یعنی پھر یہ آ جاتے ہیں شرک کے اڈے کھولتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری 3 صورتیں آپ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر آپ ان ہاتھوں کو مل لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی اب یہ روٹین بنانی چاہیے کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، شر بھی بہت ہے، حسد بھی بہت ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں یہ صورتیں پڑھ کے دیا کریں۔ سورۃ الناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہیے جس طرح فلک میں سورۃ الفلق میں ہوا کہ میں آدمیوں کے مالک سے، آدمیوں کے بادشاہ سے، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو۔ تو یہاں سب سے پہلے رب الناس آیا ہے، لوگوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو تمہاری ساری ضروریات پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مالک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، وہ تمام انسانوں کا صرف پروردگار ہی نہیں، ان کا بادشاہ اور فرمان روا بھی، ان کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر نافذ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی، انسانوں کا رب بادشاہ ہونے کے علاوہ وہ ان کا معبود بھی ہے، چنانچہ وہ ان پر کامل اقتدار اور اختیار رکھتا اور ان کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے۔ تو شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ کار یہ کہ وہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں وہ تھکتا نہیں ہے۔ ہم تو رات کو سو جاتے ہیں، وہ رات کو بھی نہیں سوتا، اور ہمارے خوابوں میں آ کے ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ویسے ایسے خواب دکھاتا ہے، کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے، اور پھر پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ جنوں میں یا انسانوں میں سے ہو۔ انسان کے دل و دماغ پر شیطانی وسواس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وضاحت رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمان سے ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند
گردش کرتا رہتا ہے، گویا شیطانی نفس انسان کے اندر موجود حیوانی شولات اور سفلی واعیات کا یعنی کو بھڑکاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے اور اس طرح اس کے جذبات اور شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے، اس کے جذبات کو انگیخت کرنے دینے کی یعنی بڑھانے کی اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے۔ اس سے بڑھ کر انسان سے زبردستی کوئی عمل کرانے کا اختیار اسے نہیں ہے۔ بہرحال نفس انسانی بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان کے لیے شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے اور پھر بالکل شیطان کی طرح دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے اپنے نفس کی۔ ایسے نفس انسانی کو سورۃ یوسف میں نفس امارہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ کہ شیطان اسی دل پر اپنی تھوتنی رکھ کر پھونکے مارتا ہے اور اسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس جو دل اللہ کی یاد میں مشغول اور اس کے ذکر سے معمور ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ بہرحال شیطان کے تمام وسوسے اور حربے انسان کے اپنے نفس کے ذریعے ہی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ سورہ خصوصی طور پر شیطانی وسواس کے توڑ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جب وہ غافل ہوتا ہے تو آ کر وسوسہ کرتا ہے۔ خناس الٹا پاؤں بھاگنا، یعنی اس کو اختیار نہیں ہے انسان کو برائی پر مجبور کرے، وہ دھوکہ فریب دے سکتا ہے، اختیار اس کے پاس نہیں۔ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہمیں خود اس کے اوپر جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ آ کے ہماری ختم ہوتی ہے قرآن۔ ہم دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ دعا ختم القرآن۔ اللہم آنس بخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ تھوڑی سی عمل کی باتیں دیکھتے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، اس قاری قرآن یعنی پڑھنے والے کو زیور پہنا، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنا، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے رب، اس کی اور زیادہ عزت افزائی فرما، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی اور بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ یہ ہمارا جو تعلق ہے، یہ ہمارا یعنی ماں سے لے کے اللہ تک، قبر تک ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے، اور یہ ہمارے حق میں گواہی بنے۔
قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، جب کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو وہ کہے اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے، میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، تو نے اپنی کتاب میں یا کسی کو اپنی کتاب میں یا کسی اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے، تو اللہ اس کی تکلیف اور غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا کرے گا۔ اب ہم ختم القرآن کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی رضا نفسی وزنت عرشی و مداد کلماتی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک۔ اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے، تو آسمانوں اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو سنبھالنے والا ہے، اور تیری تعریف ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے، اور تیری تعریف ہے تو نور آسمانوں اور زمین کو، اور تیری تعریف ہے تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات برحق ہے اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام نبی سچے ہیں اور محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت برحق ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہم جہنم اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم۔ اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے ہمارے رب جو بھی خیر تو ہم پر نازل فرمائے ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ لا شریک لہ الملک ولا الحمد ولا کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ و بحمدی، اللہ پاک اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی سے قوت کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ پاک ہے اور اسی کی ساری تعریف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی رضا نفسی وزنت عرشی و مداد کلماتی، اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اسی کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن عذاب الفتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी। ये अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को तू पसंद करता है, बस अल्लाह ताला तू हमें माफ़ फरमा। रब्बिब्ली ली इंदका बैतन फिल जन्नत, ए हमारे रब हमारे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला वक़िना अज़ाबन नार। हमारे रब तूने बेमकसद कुछ पैदा नहीं किया, तू पाक है, तो तुम्हें आग के अज़ाब से बचा। या अल्लाह या रहमान या रहीम। कुरान के बाद हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अनिस बख्शती फी कब्री। ए अल्लाह मेरी कब्र में जो तन्हाई की वहशत होगी, इस वहशत को अल्लाह ताला तू दूर कर देना। इस कुरान हकीम के साथ हमारा उन्स, हमारा साथ, हमारी जान पहचान इस दुनिया में करा देना कि ये कुरान फिर हमारे लिए क्या करे कि ये अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। कि अल्लाह ताला जब मौत का वक्त करीब आया जाए तो ये कुरान हम पर रहम फरमाए और इस दुनिया में भी कुरान अज़ीम को मेरे लिए इमाम बनाना, जैसे इमाम की पैरवी की जाती है या रब्बुल इज़्ज़त, हम इस तरह कुरान की पैरवी करें। या अल्लाह हम ये दुआ शऊर के साथ हमें मांगने की तौफीक अता फरमा, सिर्फ लिप सर्विस ना हो और सिर्फ ये हमारा वो बात ना हो जो हम सिर्फ यानी जुबान ही से कहते हैं, और इसको हमारे लिए नूर बना दे जिस तरह एक टॉर्च होती है जिंदगी के हर मोड़ पे काम आती है। अल्लाह ताला ये भी हमारे लिए हिदायत और टॉर्च का काम करे। इस कुरान अजीम पर अल्लाह ताला रहम फरमा। अल्लाहुम्मा ज़िक्रनी मिन्हु मा नसीतु अल्लिमनी मा जहलतु। ए कुरान, ए अल्लाह ताला ये कुरान पढ़कर अगर हम कुछ भूल जाएं तो वो हमें याद करा देना और अल्लाह ताला हमें नसीहत फरमा देना और अल्लाह ताला कुरान अजीम का इल्म हमें देना, कुरान के मोती हासिल करने के लिए। या अल्लाह हमें कुरान के समुंदर में कूद जाने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह ताला इसमें इस कुरान के जरिए हमको बुलंद मकाम आला दर्जात अता करना और हमें कुरान के साथ कुर्बानी की सतह पर काम करने की तौफीक अता फरमाना। वर्जुकनी तलावतहू कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत देना, तौफीक देना कि हम कुरान को पढ़ते रहे। सिर्फ रमजान टू रमजान हमारा कुरान के साथ ताल्लुक ना जुड़े। अल्लाह ताला सुबह शाम की घड़ियां ना ले ले ना नहार, रात और दिन की घड़ियों में भी ये कुरान हमारे हाथों में आए और वो अल्लाह ताला इस कुरान को क्या कर वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। तो ए तमाम जानों के परदिगार, ये कुरान हमारे हक में दलील बने, हमारे हक में गवाह बने, ये कुरान हमारे खिलाफ गवाही ना दे। या अल्लाह ये कुरान हम इस तरह पढ़े जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। ये कुरान के हम इस तरह यानी इसके ऊपर इसको समझे जिस तरह इसके समझने का हक है। या अल्लाह ताला इस कुरान को इस तरह हम अमल करें जिस तरह इसके ऊपर अमल करने का हक है। या रब्बुल इज़्ज़त हम इस कुरान को दुनिया तक बाकी लोगों तक पहुंचाएं इस तरह जिस तरह के इसके पहुंचाने का हक है। या रब्बुल इज़्ज़त ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन ये कुरान हमारे खिलाफ गवाही दे कि ये मानता था ये कुरान है लेकिन ये पढ़ता नहीं था, लेकिन पढ़ता था तो समझता नहीं था, समझता था तदब्बर नहीं करता था, तदब्बर करता था तो अमल नहीं करता था, अमल करता था तो फिर दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाता नहीं था। तो अल्लाह ताला हमें अब उनमें से करना कि हम ये तेरा पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। अल्लाहुम्मा इन्नी अमातुका बिन्तु अब्दिक। ए अल्लाह मैं तेरी गुलाम की बंदी हूँ, मेरा बाप तेरा गुलाम है, मेरी बाप तेरी गुलाम अदना गुलाम है। या अल्लाह मेरी चोटी तेरे कब्जा कुदरत में है, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरे पे पूरे वजूद पर अल्लाह ताला तेरा ही हुक्म चलता है। मेरे बारे में जो भी फैसला तू करेगा वो अदल की बना पर होगा। मैं तुझसे सवाल करती हूँ हर उस नाम के हवाले से जो तेरा है, जो तूने अपनी किसी किताब में नाजिल किया या तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया या ऐसे अभी तक अपने पास रखा, अपने गैब के खजाने में महफूज रखा। या अल्लाह तेरे सारे नामों का हवाला देकर तुझसे सवाल करते हैं, इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, हमारे सीने का नूर बना दे। इस कुरान के जरिए हमारे सारे गम फिक्र अंदेशिए दूर कर दे। या अल्लाह ताला तेरी सबसे बड़ी दौलत कुरान है। हम हमको कुरान के साथ अल्लाह ताला मरते दम तक जोड़ कर रखना और अब्दियत की इंतहा तक अल्लाह ताला हम तो इससे इस तरह का ताल्लुक कायम रखें। या रब्बुल आलमीन, ये सिर्फ तेरी रहमत है, तेरी अनायत है। आज हम इस काबिल हुए कि इस कुरान को हमने दोहरा कुरान रमजान में मुख्तसर तरीके पे मुकम्मल किया। ये सब तेरी तौफीक थी मेरे रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हम तेरा दिल की गहराइयों से अपने एजाज से अपनी जुबान से शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तूने तूने हमें ये मौका दिया, हमें तौफीक दी, हमने ये छोटी सी कोशिश की है। अल्लाह ताला इस कोशिश में कोई कमी रहेगी कमी तो हुई होगी, हम इसका हक नहीं अदा कर सकते, हमसे कोई गलती होगी हो तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देना। समझने वाले को कोई बात गलत समझ आई हो तो उसकी इस्लाह कर देना। या रब्बुल इज़्ज़त हम जिन बहनों ने ये कोशिश की थी हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाना। या रब्बुल इज़्ज़त
العزت اس قرآن کریم کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جانا، اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دینا، ہمارے دلوں کا نور بنا دینا، ہمارے لیے خوشی اور راحت بنا دینا یا رب العزت، ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دینا یا رب العالمین، اس قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دینا یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذوالجلال والاکرام۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرمانا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دینا یا اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے بچانا یا اللہ، ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچانا یا اللہ تعالیٰ، برے کاموں سے بچانا یا اللہ تعالیٰ، برے دوستوں سے بچانا، بری صحبت سے بچانا یا رب العزت، تمام دشمنوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ، جو دشمن ہمارے نفس کی صورت میں ہمارے اندر ہیں ان سے بھی بچانا اور جو باہر ہیں ان سے بھی بچانا یا اللہ، ہمیں انسانوں کے شر سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے بچانا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، نیک صالح دوستوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں کمپنی عطا فرمانا یا اللہ، تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا، اپنے صالح بندوں میں شامل کرنا یا اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے یا رب العزت، ہمارے پرانے نئے سب گناہ معاف کر دے، جو گناہ اللہ تعالیٰ ہم نے جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے سب کو معاف فرما دے یا رب العزت، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں اپنے پاس سے تمام رحمتیں عطا فرما یا رب العزت، جو تو مستجاب الدعا میں بنا دے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جس نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا اور جو اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں موجود ہیں، ان سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما یا اللہ، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، جو حاجت ہے یا اللہ، آج قرآن پاک کے صدقے ان سب کی پریشانیاں، غم، دکھ، تکلیفیں دور کر دے، ان کی حاجتیں پوری کر دے یا اللہ، جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بھی اس دعا کو سن رہے ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور کر دے، ان کی جو بھی تکلیفیں ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی دور کر دے یا اللہ، ان کے دکھ، ان کے غم ان کی زندگی سے دور کر دے یا اللہ، سب کی مشکلات آسان کر دے یا اللہ، ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیری پر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے، ہمارے لوٹنے کو آسان کر دینا یا رب العالمین، جو تو نے نازل کیا قرآن حدیث رسول اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے صدقے سے ہمارے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہونا یا اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ آج پڑھا، رب العالمین جو بھی پڑھا، جو پڑھایا، جو کچھ سیکھا، جو سکھایا، وہ صرف تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تھا یا اللہ، تو اسے ہم سے قبول فرما لے، اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، دلوں کا نور بنا دے، چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دے، اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العزت، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے یا اللہ، ہمیں اس چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، یہ ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک ہر شخص، ہر انسان، ہر دل، ہر ہاتھ تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ، ہم کو توفیق عطا فرما، تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھہرانا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ تو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، جی بے شک تو بہت رحمت دینے والا ہے یا اللہ، اس رستے پر لانے کے بعد، اس رستے پر چلنے کے بعد تو ہم اس رستے سے دور نہ کرنا، ہمیں استقامت عطا کرنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما یا رب العالمین، تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ، تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب فرمانا یا رب العزت، تو ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمانا، ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت یا اللہ، بہترین عبادت کی، بہترین ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ، اس نعمت کی تکمیل پر تیرا شکر ہے، تو انہیں توفیق دی اللہ، ہم نے یہ جو چھوٹی سی کوشش کی ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس کو قبول کرنا، ہمارے اخلاق بہترین بنا دینا، برے اخلاق سے ہمیں دور رکھنا، برے دوستوں کی کمپنی سے دور رکھنا، ہمیں ہماری جو بھی بری عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم پرفیکٹ نہیں، ہماری بری عادتوں کو ہم سے دور کر دینا، ہمیں دین سے محبت کرنا سکھا دے، اپنے دین
کے لیے قربانی کی سطح پر کام کرنا سکھا دے. یا رب العزت ہمارا جینا مرنا تیرے راستے پر ہو. یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں کوششوں کے طریقے سکھا. یا اللہ تعالیٰ ہم نا اہل ہیں، لا علم ہے. یا اللہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہمیں تو بتا، ہمیں اس کا فہم عطا کر، مزید ہمارے کاموں میں بہتری عطا کر، ہمیں تو بتا اس کو ہم بہترین طریقے پہ کریں. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈالتا رہے، ہم مزید نیکیاں کریں اور ہمیں نیکیوں کے مواقع عطا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا. ہماری زندگی اور موت اسی کے ساتھ ہو. قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے اٹھانا، اور خاص بندے جو تیرے اہل القرآن ہوں گے، جو تیرے خاص بندے ہوں گے. یا رب العزت تو ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے ازواج کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنانا. ہمارے والدین پر رحم فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب ہمیں ہماری شوہروں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یا رب العزت جو بچے بھٹکے ہوئے ہیں، غلط کمپنی پہ چلے گئے ہیں، انہیں صراط مستقیم پہ کی ہدایت دے. یا اللہ انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں سمجھ بوجھ دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دی ان کا بہترین استعمال ہم کریں، ان کا بہترین شکر ادا کریں. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا لاؤں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر انعام کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا. میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. واصلح لی فی ذریتی. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے. یا اللہ ہم سب کے بگڑے ہوئے بچوں کو نیک بنا دے. جو بچے غلط کمپنی میں چلے گئے، کسی نشے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک راچس دوستوں کی کمپنی عطا کر دے. جو دنیا میں ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دینا. جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، بچیوں کی ان کو اچھے رشتے اللہ تعالیٰ پاک نیک شور عطا فرما. یا رب العالمین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور گھروں میں بہت تکلیف تنگی پریشانی ہے، خواہ آپس کے تعلقات ہیں، رزق کی کمی ہے، یا جو بھی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی وافر کار، ان کو آپس گھر میں پیار محبت اتفاق دے. میاں بیوی کے رشتے میں اللہ دی مودہ اور رحمہ پیدا کر دے. جو اگر کسی قرضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قرضے دور کر دے. اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ مال کے علاوہ جو بھی ہماری اس دنیا کی ضروریات ہیں، اپنی رحمت خاص سے ان کو پورا کر دے. ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج کرنا. یا رب العالمین تو ہمیں اس بات سے بچانا کہ کوئی ہمیں ذلیل و رسوا کرے. یا اللہ ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائیے، ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے نجات فرمانا. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا تو اسے قبول کر لے. یا رب العالمین یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا آنا، ہم نے اس میں جو صدقے دیے، زکوٰۃ دیے، خیرات کیے، ہمارے رکوع سجود تسبیحات ذکر، ہماری سب اللہ تعالیٰ چھوٹی سے لے کے بڑی کوششوں کو سب کو قبول فرمانا. ہمارے رشتہ داروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمانا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ بخشنا، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ درجے دینا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا. ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہمارے نیبرز کو، بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانا. ان کی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام رکھنا. ہمیں ہماری طرف سے ہمارے والدین کو اچھے اچھے تحفے جاتے رہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہن جن کی اولاد نہیں ہے، فوت ہو گئے، ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ان کے درجات بلند کرنا. جو اس رمضان کے مہینے میں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچانا، ان کی قبر کو کشادہ کرنا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا، ان کی بہترین مہمان نوازی فرمانا. اگر اللہ تعالیٰ جس کی جو آج بھی فوت ہوئی ہیں ہماری ایک دوست، ان کی امی، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمانا. اللہ تعالیٰ جو بھی جہاں جہاں تکلیف میں، جس پریشانی، جس تنگی میں، جس مشکل میں، ان کی مشکلات دور کر دینا، ہماری مشکلات دور کر دینا. اگر کسی کے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام ہے وہ دور کر دینا. ہمیں نہیں معلوم اس دنیا میں کس راستے پر چلنا ہوگا، کیا کام کرنے ہوں گے، ان میں سے جو بہترین کام ہے اللہ تعالیٰ ان کے کرنے کی توفیق ہمیں دے. ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہماری صلاحیتوں میں برکت ڈال دے. یا رب العزت ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہماری صحت میں برکت ڈال دے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما.
فریدہ کی بہن بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو ہاسپٹل میں بیمار ہیں انہیں بھی دے، جو گھر میں اللہ تعالیٰ کلی شفا عطا فرما، جو کسی دکھ میں تڑپ رہے ہیں، بیماری میں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور کر لے، تو افضل العمر کی اللہ تعالیٰ لاچاریوں سے ہمیں بچانا یا رب العزت۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مشکل میں، پریشانی میں، یا اللہ تعالیٰ ان کی تو مدد فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ غزہ میں مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مالا قبلہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ان کو ختم کر دے، یا الہی انہیں عبرت کا نشان بنا دے، یا رب العزت تو ہادی اور مددگار ان کا بن جا اللہ تعالیٰ، تو ان کی مدد کر اللہ تعالیٰ، تو ان کی اللہ تعالیٰ وثبت اقدام، اللہ تعالیٰ ان کے قدم ثابت قدم کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کو ہلا دے، یا رب العزت۔ جس طرح تو نے بدر میں فرشتے اتارے تھے، اللہ تعالیٰ تو اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیریں میں سے کوئی ان کے لیے تدبیر کر، اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ، بچے چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچے، معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، بوڑھے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ تیرا یہ برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ، تو کہتا ہے اس مہینے میں تو نے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تو نے فتح دی تھی، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی فتح نصیب کر۔ دس از دا منتھ آف وکٹری، اللہ تعالیٰ تو ان کو وکٹری نصیب کر۔ غزہ والوں کو استقامت دینا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے اللہ، جس طرح تو نے کعبہ کی حفاظت کی تھی ابابیل سے، اسی طرح اللہ تو بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمانا، یا رب العزت ظالموں کے ظلم سے سب مسلمانوں کی مدد فرمانا، مسجد اقصی اور مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، یا اللہ تعالیٰ کمزور ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے اسلامی حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان میں ایمانی غیرت پیدا کر دے، ان میں اللہ تعالیٰ اسلامی اطاعت پیدا کر دے، یا رب العزت ان میں انسانی ہمدردی پیدا کر دے، ان کو ایک جوڑ دے کہ ان کے لیے کچھ بولیں، کچھ کریں۔ ہم انسان اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمانا، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دینا کہ ہم ان کے لیے صدقات دیں، ان کو اپنے مال سے ان کی مدد کریں، یا اللہ تعالیٰ ہم بڑے سکون میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم ان سکون کو برقرار رکھنا، یا اللہ تعالیٰ بچے گھر والوں کو خوشحال رکھنا، ہمارے عزیز و اقارب کو ٹھیک رکھنا، ہمیں ہدایت نصیب فرمانا، ہمیں دین پر چلانا، صراط مستقیم پہ رکھنا، ہمارے دلوں کی رکاوٹوں کو دور کر دینا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اسلام پہ چلنا آسان کر دینا، یا رب العزت اس بابرکت مہینے کی برکت سے، یا اللہ اس بابرکت محفل کی برکت سے جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کی بچیوں کے اچھے رشتے ملا دینا، جن کی شادی ہو چکی ہیں ان میں ودا رحمہ پیدا کر دینا، نباہ کر دینا، اچھا سلوک کر دینا، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی رحمت سے نوازنا، اور جو بچے بیمار ہیں جو جس بیماری میں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور کر دینا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دینا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کردار، بہترین اخلاق، بہترین نیت عطا فرما، یا اللہ تو ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے اندر سے غرور اور تکبر کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تو دیندار لوگوں کی صحبت نصیب فرما، یا رب العزت تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمانا، یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا، یا اللہ ہمارے اندر جتنی اخلاقی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ تو ہمارے اندر سے بدگمانیوں کو خاتمہ کر دے، یا اللہ تو ہمیں اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمیں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا بنا دے، ہماری زبانیں تیرا ذکر کرنے والی ہوں، تیری شکر کرنے والی ہوں، ہم اپنی نمازوں میں خشوع کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنے، یا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان پر کرنا، یا اللہ تو ہمیں دنیا سے اس وقت اٹھانا جب زیادہ راہ ہمارے پاس موجود ہو، یا رب العزت موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا، یا اللہ موت کے وقت خوشخبری دینے والے فرشتے بھیجنا، یا اللہ تعالیٰ موت کا دن ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن، اس دن ہماری سختیاں، موت کی سختیاں دور کر دینا، یا اللہ تعالیٰ شہادت کی اعلیٰ ترین موت عطا کرنا، قبر کی منزلوں کو آسان کرنا، یا اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی روشن کرنا، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو بھی روشن کرنا، کشادہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ قبر میں قرآن کریم کو ہمارا ساتھی بنانا،
یا اللہ تو روز قیامت ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا یا رب الکریم، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا یا اللہ، ہم پر محبت کی نظر ڈالنا یا اللہ، ہمیں اپنا دیدار اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں دیدار نصیب فرمانا یا اللہ، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دینا یا رب الکریم، تو اس روز ہمیں ندامت اور شرمندگی سے بچانے لا یا اللہ تعالیٰ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دینا، تو غفور الرحیم ہے، تو گناہ معاف فرما دیتا ہے یا رب الکریم، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑھ کر ہے، تیری رحمت وسیع ہے یا اللہ، تو اپنی رحمت کے طفیل ہمارے ساری غلطیاں گناہ معاف کر دینا یا اللہ تعالیٰ، جنت کے راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دینا، پل صراط پر روشنی عطا کرنا، پل صراط پر تیزی سے گزار دینا یا اللہ تعالیٰ، رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ تعالیٰ، حوض کوثر پر رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینا نصیب فرمانا یا اللہ، جنت الفردوس میں جگہ دینا یا اللہ تعالیٰ، انبیاء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمانا یا اللہ، تمہارے والدین پر رحم فرمانا یا اللہ تعالیٰ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمانا، انہیں چلتے پھرتے رکھنا، ان کا معاملہ ایسے شخص کے حوالے نہ کرنا جو ان پر رحم نہ کرے، جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کرنا، ان کے درجات بلند فرمانا، ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے استادوں پر رحم فرمانا، ہمارے استادوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمانا یا اللہ، تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دینا، جو ہم نے ہنسی مذاق میں کی ہے یا اللہ، تو وہ بھی معاف فرما یا اللہ تعالیٰ، جو ہم نے نادانی میں کی ہے وہ بھی معاف فرما، جو انجانے میں کی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرا دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کی ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما دے یا اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں میں ایسا خوف ڈال دے جو ہمارے گناہوں اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ، تو اپنی ایسی اطاعت نصیب فرما جو تیری جنت میں پہنچا دے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں ایسا یقین عطا کر جو ہماری دنیا کی تمام مشکلات مصائب کو آسان کر دے یا اللہ، تو نے اس دنیا کو ہمارے لیے بہت بڑی فکر مندی کی چیز نہ بنانا یا اللہ تعالیٰ، تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی ڈال دے اور آخرت کی طرف ڈال دے یا اللہ تعالیٰ، اور ہمارے دلوں میں جنت جانے کا اللہ تعالیٰ شوق اللہ تعالیٰ تو زیادہ اور تیز کر دے یا رب العزت، ہمیں جو بھی دے رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نعمت عطا کر دے، اس میں برکت عطا کر دے، ہم تیرا ہر گھڑی ہر قدر میں شکر کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ، میں ہر آرام سے بچانا، ہمارے شوہروں کو صحت تندرستی، ہمارے سسرال والوں پہ رحم کرنا، اپنا محتاج بنانا یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں ناگہانی آفتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچانا یا اللہ تعالیٰ، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اپنی آزمائشوں میں مبتلا کرنا، اپنی جنت، اپنی رحمت والی جنت عطا کرنا اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے ہر اس بلائی کا سوال کرتے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اللہ تعالیٰ، تو تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو سب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے جتنے بندے بیمار ہیں ان کو شفا اللہ تعالیٰ عطا کر دے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے بچے بگڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح کر دے اللہ تعالیٰ، تمہارے پاکستان مشکل گھڑی میں گزر رہا اللہ تعالیٰ، تو پاکستان کی حفاظت فرمانا اللہ نے ایک رائچس لیڈر عطا کرنا، عوام کی اللہ تعالیٰ تو اصلاح کر دینا، جو اس وقت ایک جیل میں لیڈر اللہ تعالیٰ تیرے لیے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو اس پہ استقامت دینا، صبر دینا، اس کی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے مدد کرانا یا اللہ تعالیٰ، ہماری اصلاح فرما دے، ہم پر رحم کر یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنا بنا دے اللہ، ایسا اپنا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں یا اللہ تعالیٰ، تو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے یا اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اپنے عاجز اور مسکین بندوں میں شامل کر دے یا رب العزت، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تعالیٰ، ہمیں مانگنے نہیں آتا، ہمیں وہ بھی عطا کر جو ہماری کل کے لیے بہتر ہے اللہ، اے ساتوں آسمان اور عرش کے رب، ہمارے تمام چیزوں کے رب، اے تورات انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں، ہم سے قرض ادا کروا دے، ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرتی ہوں، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب اور بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتی ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھنا، ہمارا نام اعمال وزنی کرنا، ہمارا ایمان ثابت کر دینا، ہمارے درجے بلند کر دینا، ہماری نمازوں کو قبول فرمانا، ہماری خطاؤں کو بخش دینا اللہ تعالیٰ، ہم تو اس سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک ہم تو اس سے بھلائی کے آغاز اور اس بھلائی پر اختتام اور اس کا جامع اور نہ اس کی دعا کرتے ہیں، اور اس کی ابتدا اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن اور جنت کے بلند درجوں کا اللہ تعالیٰ، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں خیر کا جو
تو ہمیں دے، اور خیر کا جو ہم کام کریں اور خیر کا جو ہم کام کریں اس کا ظاہر اور باطن میں بھی اللہ خیر رکھ دے، اور جنت کے بلند درجے ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا ذکر بلند کر، ہمارے بوجھ اتار دے، ہمارے کاموں کی اصلاح کر دے، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو ہمارے لیے منور کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ۔ ہم تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں اللہ۔ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے نفس میں، ہماری سماعت میں، ہماری نگاہ میں، ہماری روح میں، ہماری تخلیق میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے گھر والوں میں، ہماری زندگی اور ہماری موت میں اور ہمارے عمل میں برکت ڈال دے اللہ۔ تو ہماری نیکیاں قبول کر، اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہمیں تو وہ جنت اللہ تعالیٰ جنت کے بلند درجے عطا فرما جا اللہ تعالیٰ۔ جن جن نے خاص دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کی دعائیں قبول فرما رب العالمین۔ ہر ایک کی پکار تو سننے والا، تیرا وعدہ ہے تو سنتا ہے، تو ہماری پکار کو سن اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا رب العزت۔ ہمارے دلوں کو دھو ڈال، ہمیں پاک کر دے، ہمیں تزکیہ عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے یہاں سنا، بیٹھا، پڑھا، آئی ہیں، جو نہیں آئی تھیں آج دعا والے دن آئی ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا کرنا، ان سب کو معاف کر دینا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، قبر کے عذاب سے بچانا یا مالک الملک۔ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں نیک کاموں کی محبت دے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ۔ آئندہ بقیہ جو رمضان کے گنے چنے دن ہیں اس میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمانا، ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دینا، ہماری توبہ قبول فرما دینا۔ ہم اس میں جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرنا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں بے حساب جنت میں داخل کرنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ۔ تو ہماری موت کے مرحلے کو ہم کے لیے آسان کرنا، ہماری قبر کو روشن کرنا، ہمارے والدین عزیز اقارب رشتہ دار جو جا چکے ہیں دنیا میں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دینا، جو آج فوت ہوئے کچھ دن پہلے فوت ہوئے سب کی اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نوازی فرمانا، ان کا جنت پہ جانا آسان کر دینا یا رب العزت۔ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل کرنا یا اللہ تعالیٰ۔ جس نے جہاں دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول کرنا یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ بھی عطا کر جو کل ہمارے لیے بہتر ہے۔ جس نے جہاں دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ جو بہنیں آئی ہیں سب نے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ، تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ چھوڑنا، یہ تیرے بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تجھے حیا آتی ہے کہ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی اٹھا دے یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں معاف کر دینا، ہمارے گناہ معاف فرما دینا، ہماری مشکل پریشانیاں غم دکھ تکلیفیں سب دور کر دینا یا رب العزت۔ جن کی جو حاجات ہے وہ پوری کر دینا، ہم سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمانا یا رب العزت۔ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کرنا۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا اللہ قبول کرے۔ آپ کسی کو کوئی تکلیف ہو جو ہو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریفلیکشنز ہوں گے، وہ بتائیں گے انہوں نے یہ اٹینڈ کیا دورہ قرآن۔ تو سب سے پہلے میں فرحت آنٹی آپ کو کہتی ہوں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور آپ بتائیے، باقی اپنے آپ کو میوٹ رکھیں پہلے۔ جی نسرین، آپ کے ماشاءاللہ اتنے اچھی دعا کے بعد اور اتنی اچھی تفسیر کے بعد تو چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے، پھر بھی میں کہتی ہوں کچھ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اور ہم اس قابل تو نہ تھے کہ ہم یہاں تک پہنچتے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنی بہت ہی پیاری ٹیچر نسرین فاضل کا اور دیگر اساتذہ ان سب کی محنت اور کوشش سے آج ہمارا دور قرآن کا سفر مکمل ہوا۔ ھذا من فضل ربی۔ ہم اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اس بابرکت کتاب قرآن کو سمجھ سکیں، اور جو احکامات شریعت اور فرائض بحیثیت مسلمان ہم پر لاگو ہوتے ہیں اللہ کی رضا سے اور ان کی ادائیگی سے ہم
احسن طریقے سے ان کو تاکہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی احسن طریقے سے ادائیگی کر سکیں، اور اللہ کی رضا اور نفع بخش علم ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہماری اساتذہ کی محنت سے یہ سفر آسان ہوا اور ہم پر نئے سرے روشنی کے در کھلتے چلے گئے۔ اللہ پاک سے میں علم و روشنی کا، اللہ پاک یہ جو علم و روشنی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے اور جو حق کو پانے کا سفر شروع کیا ہے، اللہ پاک اس کا اختتام جنت الفردوس پر کرنا۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمیں نفع بخش علم عطا فرما دے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں استقامت عطا فرما دے، آمین آمین ثم ثم آمین۔ جی ناجی آپ آئیے۔ جی السلام علیکم۔ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ ہمیشہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ ٹیچرز نسرین، فاطمہ، پروین، شاہین، شازیہ اور یاسمین کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن کی برکتیں اور جنت سمیٹنے میں ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر دین دنیا میں دے انشاءاللہ۔ قرآن تو الحمدللہ پورے سال ترجمے سے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں جو دورہ قرآن سن کر جب کہ ایمان ہائی لیول پہ ہوتا ہے تو جنت کی خوشخبریاں بھی اور دوزخ کا ڈر دل میں اترتا ہے۔ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پہ اتارے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آخرت کو مشعل راہ بنائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ قرآن ہماری زندگیوں کا کوڈ ہے، اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر کس طرح عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی باریکیاں اور حکمت ہم پر کھول دے اور اس کی صحیح فہم ہمیں عطا کرے۔ قرآن کی خاصیت اور برکت یہ ہے کہ دورہ قرآن اللہ تعالیٰ ہر سال سنوانے کے باوجود ہر دفعہ لگتا ہے کہ ہم سب یہ بہت سی باتیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھنے والی بہنوں سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ صبح کو بہت بے چینی سے انتظار رہتا تھا قرآن کے دورے کا، اور سننے کے بعد سارا دن بہت خوشگوار سا احساس رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اسی طرح دین کی نسبت سے جوڑے رکھے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہم پر گناہوں کے دروازے بند کر دے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی تسلیمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اللہ پاک کا بہت بہت شکریہ جی، اس دورے کلاس میں شامل ہونے کی توفیق عطا۔ سب ٹیچر کو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سامنے بھی اس دورے کلام پہ شامل ہونے کی توفیق ادا کرے گا اللہ پاک۔ سب کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فریدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن شریف کا سن کے ایمان کا لیول بھی بلند ہوا، اور سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب امام صاحب کو ہم تراویح میں سنتے تھے تو ہم کو وہ ہماری ٹیچروں کی وہ دن کی باتیں یاد آ جاتی تھیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ساری استادوں نے مل کے ایک ایسا گلدستہ بنایا کہ جس کی خوشبو بھی الگ الگ اور رنگ بھی خوبصورت سے۔ جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ۔ جی نسیمہ آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں سب کا ٹیچرز کا شکریہ ادا کروں گی جن لوگوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اللہ میاں ان کو اس کا بہت بہترین اجر دے۔ اور دوسری بات میں نے کچھ ہمیشہ جب میں دورے قرآن سنتی تھی تو میں کچھ چیزیں نوٹ کرتی تھی۔ اس دفعہ میں نے جو پروفٹس کی سٹوریز ہیں وہ میں نے اتنی زیادہ نوٹ نہیں کی، جبکہ میں نے احکامات پہ جو زیادہ ضروری تھے ہمارے لیے میں نے وہ کچھ جوٹ ڈاؤن کیے تھے، یہ سوچ کے کہ میں ان کو اپنے سامنے لگا کے رکھوں گی، کیونکہ یہ ہمارے ہر وقت پڑھنے میں بھی آتے ہیں، لیکن اس کو میں سامنے رکھوں گی تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ کہ ہمیں سبق ہے اور جس کو ہمیں دہراتے رہنا ہے، جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی۔
اور میں کچھ کہیں کنفیوز بھی ہوں، جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ٹیچر سے بعد میں اس کی رہنمائی حاصل کروں. جیسے میں نے اپنے لیے رہنمائی کے لیے جو میں نے یاد کرنے کے لیے رکھا تھا کہ ہمیں اہل قرآن بننا ہے، ہمیں اپنا قلب سلیم بنانا ہے، ہمیں صبر جمیل جیسا صبر جمیل جیسا رکھنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو اکارڈنگلی بالکل جو مینول ہے، ڈیوائن مینول قرآن کا، وہ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور جو میں نے اس میں سورہ فرقان میں جب عباد الرحمان کے اوصاف سنے، جو کہ بہت دفعہ پڑھے ہیں، لیکن اتنے مجھے اس وقت لگا کہ اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جس پہ ہم عمل نہیں کر رہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سب میں نے 10-12 کے قریب اس کے عباد الرحمان کے اوصاف تھے جو نوٹ کر کے رکھے. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ عمل کرنے والا بنانا. اور جو میں ٹیچر سے چاہتی ہوں کہ جو میری رہنمائی بعد میں بے شک کر دیں، جو میں نے نوٹ کیا لیکن مجھے لگا انسفیشینٹ تھا وہ، کہ وہ کون سے اعمال تھے جو ضائع ہو جائیں گے. تو میں اس میں بہت کلیئر نہیں تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں یہ بھی مجھے ذرا سا ایک دفعہ بتائیں. یہ شاید سورت محمد چل رہی تھی جس وقت یہ بات اس کا ذکر آیا تھا. اور دوسرا ایک یہ بات میں نے نوٹ کی تھی کہ بغیر حساب کتاب کے کون سے لوگ جنت میں جائیں گے. اس میں بھی میری رہنمائی کرائیں. اس وقت سپارہ 23 پر چل رہا تھا، اور وہ شاید مجھ سے مس ہو گئی یہ چیز جو نوٹ کرنے کی، اور مجھے یہ کنفیوژن رہا کہ وہ میں نے اس کے کون سے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے جن کو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ میری ٹیچرز میں رہنمائی کریں گی. اور میں یقیناً دور قرآن ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ ہمیں اس میں سے نئی بات سننے کو ملتی ہے. اور اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ لوگ کوششوں سے ہم نے اس کے اندر نئی چیزیں سیکھی. ایک اور چیز جو قرآن کا حق ہے، ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، جو آخری والا ہے، اس پہ میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں. اس کے لیے میں چاہوں گی میری ٹیچرز مجھے بتائیں کہ میں اس کو آگے کیسے پہنچاؤں. میں اس میں بہت اپنے آپ کو بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں کہ شاید مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یا میں وہ چیز اس طریقے سے نہیں پہنچا پاؤں گی. بے شک میں اس کے اور حق کو ادا کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن یہ آخری حق تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ ہیں. اس کو آگے کیسے پہنچاؤں، کس طرح سے بتاؤں؟ کیا کوئی لوگ میری بات پہ یقین کریں گے یا میری بات سنیں گے؟ تو اس میں بھی میں رہنمائی چاہوں گی. اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نازیہ رحمان. لکی. جی ریحانہ آپ آ جائیے. ریحانہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ؟